बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कोर कमांडर्स की खसूसी मीटिंग होती है जनाब, जिसमें यह फैसला किया जाता है कि फौजी तनसीबात और अस्करी इमलाक पर हमला करने वाले दहशतगर्दों शरपसंदों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और ज़ाहिर है फिर उनके मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे। इस मीटिंग में कुछ चीज़ें बाहर आ गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने शेयर नहीं की। वो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पीडीएम का मौलाना का जलसा सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने, और जिसकी वजह से जज साहबान को वापसी के लिए मतबादल रास्ते जो हैं वो घर जाने के लिए इख्तियार करना पड़े। इस जलसे के नतीजे में जस्टिस बंदयाल साहब थोड़े से पसपा तो हुए हैं, और उनकी पसपाई के हवाले से भी हम तफसीलात केस के हवाले से, जो केस था इलेक्शन वाला, उस केस के हवाले से भी कुछ तफसीलात बयान करेंगे। पसपर्दा कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई वो आपके गोशगुजार करेंगे। और फिर कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर की है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस जो है वो भेजा जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। इस कार्रवाई का क्या नतीजा निकलेगा? पार्लियामेंट ऐसा रेफरेंस भेज भी सकती है, नहीं भेज सकती। उसका मुस्तकिल क्या होगा? अगर उसको कामयाब करना है तो फिर क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करना पड़ेगी? लेकिन इससे पहले एक और बड़ी दिलचस्प पेशी थी। अहलिया जो हैं इमरान खान की, बुशरा बेगम, जिन्हें पिनकी पीरनी भी कहा जाता है, वो जनाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश होती हैं। और वो पेशी जो होती है उनकी, वो हैरान कर देने वाली थी, बड़ी अजीबो गरीब थी। बहरहाल ये बातें तो लोग करते रहते हैं ना जनाब, के नानी थी और फिर वो अपने खावन को भी छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया, पता नहीं क्या चक्कर था, क्या मामला था, पीर और मुर्शद का मामला था, और मुरीद जो है वो पीरनी को भगा के ले, इस तरह की बातें शायद लोग कर रहे हैं। तो वो आज जब वो पेश होती हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो जनाब सफ़ेद चादरों के इर्द गिर्द जनाब हसार बनाया होता है, और ख़ान साहब उनकी हिफाजत कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं, तो उन्हें पेश किया जाता है। हमारे एक दोस्त हैं नामर रहीम साहब, उन्होंने, एक एडवोकेट हैं, उन्होंने इस पे जो तबसरा किया है वो सबसे दिलचस्प तबसरा है। उन्होंने जो कहा ये जनाब जादूगरों का टोला है। उन्होंने फिर मिसाल दी सामरी जादूगर की। उनका सामरी जादूगर जो था, दो नबियों की मौजूदगी में उन्होंने कौम को गुमराह कर दिया था। अब तो इस वक्त तो नबी भी कोई मौजूद नहीं है। ये इमरान खान और जो ये खातून हैं, इन्होंने जो कौम को गुमराह कर रहे हैं, कभी मज़हब का लबादा ओढ़ लेते हैं, कभी कुछ और बातें करते, कभी वो सामरी वाला वाक़या आपको याद ही होगा ना, जब हज़रत मूसा जो हैं वो कोहे तूर पे चले गए और हज़रत हारून को अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की हिफाजत के लिए और रहनुमाई के लिए पीछे छोड़ गए। तो बाद में फिर सामरी ने उन्हीं लोगों से लेके उनका ज़ेवर एक बछड़ा बना दिया, गाय बना दी, और फिर जनाब वो उनको कहा जनाब इसकी पूजा करें। ये सारे वाक़ये का पता है ना, यही काम ये कर रहे हैं। फिर ये भी एक बात की जाती है कि जो पारसाई और नेकी और परहेज़गारी का दिखावा करता है, हद से ज़्यादा दिखावा करता है, वो भी मुनाफ़िक़त है। वो कहते हैं उसके पीछे मुनाफ़िक़त छुपी होती है। ये जो अब जो पर्दा शर्दा था या क्या था, जो जादू था या टूना था, इसकी समझ नहीं आई। लेकिन बहरहाल अगर पर्दा था तो ये हद से ज़्यादा दिखावा था, मुझे ये लग रहा है। ये हिफाजत के लिए तो था नहीं। खान साहब तो जो जाते हैं ना, वो जो शील्ड होती है बुलेट प्रूफ, उनके साए में, उनके हिसार में, ये तो आम चादर थी। अब पता नहीं उस पर कुछ उन्होंने कोई जादू टूना किया हो, शायद में भी वो बुलेट प्रूफ बन गई हो। बहरहाल वो गई ऐसे ही हैं, और अदालत ने 23 मई तक उनकी जो ज़मानत है, अबूरी ज़मानत, वो मंजूर कर ली है। अच्छा, अब ये खातून हैं, ये नकाब पहन के गई हैं। आम ख़वातीन जो हैं, क्या इस तरह उनकी पहचान जो है नकाब में हो जाती है? शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो तस्वीर लगी होती है उसको देखना होता है, खातून का चेहरा देखना होता है, शिनाख्त करनी होती है। अब क्या पता जनाब कोई बुशरा बेगम की जसामत वाली कोई खातून हो, उसको ऐसे नकाब पहनाएं और अदालत में ले जाएं, और पता ये लग चले जनाब तो बुशरा बेगम है ही नहीं, बुशरा बेगम तो घर में सोई हुई थी उस वक्त। बहरहाल क्या पता किसी ने नकाब उतरवा के देखा है उसका। आम खातून अगर की होती तो फिर क्या यही सलूक होता उसके साथ? बहरहाल इसको छोड़ दें। बात है जनाब सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो जलसा था पीडीएम का, वहाँ बड़े तंदो तेज़ लबो लहजे में तकरीरें हुई हैं। बंदयाल साहब को कि ऐसी तैसी की है उन्होंने, हम ख्याल जजों का रगड़ा ही निकाल दिया। जो कहा जा सकता था वो कह दिया उन्होंने, जो टीवी पे चल सकता था, जो ज़बान, जो लैंग्वेज, वो सारी उन्होंने इस्तेमाल कर दी। तो मरीम नवाज़ ने तो वो कहा कि जनाब बंदयाल साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा जनाब आप इस्तीफ़ा दें और कानून का सामना करें,
اور گھر جائیں، اور ہر ماہ جو ملین میں تنخواہ لیتے ہیں آپ 12-13 لاکھ، وہ جناب لیگی تنخواہیں اور مراد جو ہیں وہ واپس کریں. اور ان کا جناب یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں نا، انہی کی وجہ سے ہم الیکشن نہیں کروا رہے ہیں. ان کے جناب الیکشن ہوگا، وقت پر ہوگا، اور آپ کی موجودگی میں نہیں ہوگا. یعنی آپ کی جو دیانت اور انصاف پسندی ہے اس پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے. آپ ایکسٹرا آرڈنری وہ ساری چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں بیان کی گئی 63A کی جو آپ نے تشریح کی، ری رائٹ کیا، عمران خان کو عدالت میں آپ نے جس طرح ویلکم کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اس پہ تو سارے مختلف ججز سے میری بات ہوئی ہے، ریٹائرڈ ججز سے، جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تو خاص یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ جج کو تو بیٹھنا ہوتا ہے کہ یہ وہ شو ہی نہیں کر سکتا کہ اس کا جھکاؤ کس طرف ہے. یہ تو سیدھا سیدھا چیف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ عمران خان کو ویلکم کر کے وہ سارا پورا ریلیف دینے کا بندوبست کر کے بیٹھے ہوئے اسی پہ. اور پھر جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے جو خطاب فرمایا، انہوں نے کہا جناب اگر تم نے نہیں شوق ہے نا PTI دی حمایت دا تو پھر ریزائن کرو اور آؤ اسی طرح جہاں ہم کھڑے ہیں اسی میدان میں آ جائے، یہ لگا ہوا ہے میدان، یہاں کھڑے ہو جاؤ. اور پھر اس کے جب یہ باہر اجلاس ہو رہا تھا، جلسہ ہو رہا تھا، تو ظاہر ہے پھر جب وہ ٹائم ہو گیا ججز کے جانے کا تو اس گیٹ پہ ججز گیٹ کو تو سارا بند بند کیا ہوا تھا ان لوگوں نے، تو پھر انہیں دوسرے راستوں سے ججوں کو نکالا گیا. تو اسی وقت جب یہ باہر جلسہ ہو رہا تھا تو اندر جو ہے وہ کیس تھا لگا ہوا الیکشن کمیشن والا. الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی جو درخواست ہے کہ 14 مئی کے الیکشن کی جو تاریخ سپریم کورٹ نے دی ہے، سپریم کورٹ کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں تھا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اب کچھ نہیں ہونا، نوٹس ہونے ہیں. وہ نوٹس جاری کر دیے انہوں نے فری کین کو، حکومت کو بھی، پنجاب حکومت کو بھی، KP حکومت کو بھی، ایڈوکیٹ جنرل کو بھی، اٹارنی جنرل کو بھی، اور کہا جناب 23 تاریخ کو اب ہم اس کو دوبارہ سماعت کریں گے، بتائیں آپ جواب دیں. اور وہی بات جو میں نے کل عرض کی تھی کہ وہ یہ سوال ضرور پوچھیں گے الیکشن کمیشن سے کہ جناب آپ نے پہلے تسلیم کر لیا تھا، اب یہ نیا نقطہ نیا مسئلہ کیا لے کے آ گیا. تو انہوں نے کہا جناب اب الیکشن کمیشن نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور پنڈورا باکس کھولنا چاہتے ہیں، اور بنیادی مقدمہ میں تو یہ نقطہ انہوں نے لیا ہی نہیں تھا کہ جناب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. تو اب یہ نیا نقطہ لے ہیں، بہرحال ان کے پاس ایک اختیار ہے نظر ثانی کی درخواست کا، تو انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے. ویسے تو حکومت کو آنا چاہیے تھا، حکومت نہیں آنی بھائی جی. حکومت نے آپ جتنی مرضی خواہش کا اظہار کرتے رہے ہیں اس حوالے سے، حکومت نے نہیں آنا، کیونکہ وہ تو آپ کے فیصلے کو مانتی ہی نہیں. وہ تو 3-4 والے فیصلے کو مانتی ہے، یہ 2-3 والے فیصلے کو تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتی. وہ کہتی ہے آپ کا فیصلہ ہی نہیں ہے، یہ آپ اقلیت میں ہوتے ہوئے اپنا فیصلہ جو ہمارے اوپر ٹھونسنا چاہتے ہیں اور اکثریت کے فیصلے کو خود ہی مسترد کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ چیف جسٹس ہیں. بہرحال وہ پھر انہوں نے جو وکیل تھے ان کے PTI کے علی ظفر صاحب، انہوں نے کہا جناب دیکھیں اب یہ حکومتیں جو پنجاب کی اور KP کی حکومتیں جو ہیں یہ اب ختم ہو چکی ہیں، غیر آئینی ہیں، کیونکہ 90 کے دن الیکشن ہوئے. اس کو انہوں نے لپوٹ دیا سپریم کورٹ نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، اور 90 دن کا مطلب ہوتا ہے 90 دن، اور پھر 14 مئی والا ہمارا جو فیصلہ ہے وہ موجود ہے. 14 مئی ہی کو الیکشن ہونے تھے جو ہمارے فیصلے کے مطابق. تو پھر انہوں نے جب یہ زیادہ باتیں کی علی ظفر صاحب نے کہ جناب آپ اپنا کارروائی شروع کریں، آئین کے تحت، قانون کے تحت اپنا جو راستہ بنانا ہے عدالت بنائے. تو انہوں نے کہا نہیں، آئین اپنی جگہ، ہم نے صرف آئین نہیں حالات بھی دیکھنے ہیں. وہ دیکھا نا کیا ہوا، 9-10 مئی 11 مئی والی باتیں انہوں نے کی جو انہوں نے ملک میں انتشار پھیلایا. اور پھر ان کا جو باہر کے حالات دیکھے، تنقید اور یہ ساری، تو انہوں نے کہا ہاں کریں گے اس کے بھی بات، لیکن سردست تو یہ جو کیس ہے نا اس کو 23 مئی تک، وہ جو کہہ رہے تھے نا جناب شاید شہباز شریف کو بلا لیں تو انہیں عدالت میں اور تخت یا تختہ والی بات ہو جائے، وہ باہر والے جلسے نے انہیں پریشان تو کیا ہے. جو پہلے انہوں نے اڈاریاں سی سپریم کورٹ دیا، ہم خیال ہے خاص طور پر اعجاز احسن وغیرہ دیا، وہ پھر وہ تھیں نہیں، وہ پرکٹے کبوتر نہیں ہوتے اس کی طرح ان کی تھی کہ بس ٹھیک ہے جناب اوکے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں کچھ. یہ انہوں نے کیا ہے. اور جو مولانا صاحب انہوں نے دھرنا ختم کر دیا کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ تو پورا ہو گیا. یہ بات عدلیہ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو آپ 5-7-6 لوگ ہیں نا،
یہی پورا نظام نہیں ہے۔ آپ ایک بندے کی محبت میں آئین کی آڑ لے کے جو کر رہے ہیں تو پھر اس کا رد عمل ایسے ہی آنا ہے، تو پھر ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اب اور دیکھیے کہ آج 16 مئی کو ایک کیس لگا ہوا ہے نیب میں ترامیم والا، پی ٹی اے نے چیلنج کیا ہوا اس کو، تو اس کی سماعت ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں اس میں، اعجاز احسن صاحب ہیں، اور سید منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ جو ماضی میں پچھلے دنوں اس کیس کی جو سماعتیں ہوئی ہیں ان میں سید منصور علی شاہ تو کھل کھلا کے یہ ریمارکس دیتے رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، پارلیمنٹ کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے، قانون کو ختم بھی کر سکتی ہے، اس میں ترمیم بھی کر سکتی ہے، لیکن اعجاز احسن صاحب اور بندیال صاحب جو ہیں وہ کچھ اور جناب یہ ذاتی مقاصد کے لیے، چند افراد کو فائدہ دینے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اب جو پہلا بینیفیشری ہے ان ترامیم کا، اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ اب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، کیا یہ جو نیب آرڈیننس کی ترامیم ہے جس کا وہ خود فائدہ لے رہے ہیں، کیا اب ان کی مخالفت جاری رکھیں گے؟ کیا اب اعجاز احسن اور بندیال صاحب کا رویہ جو پچھلی سماعت میں تھا وہی ہوگا یا بدل جائے گا؟ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ اب جناب قومی اسمبلی نے جو قرارداد منظور کی ہے اور ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جو ریفرنس تیار کرے گی، اور پارلیمنٹ کی طرف سے یا اسپیکر کی طرف سے وہ ریفرنس جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جائے گا۔ تو میرے لیے تو یہ خبر کوئی سرپرائز نہیں، آپ کے لیے بھی کوئی سرپرائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ بھی ایک ان کے پاس حکومت جو ہے یہ بھی سوچ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ریفرنس، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت جو ہے نا یہ کابینہ جو ہے یہ ریفرنس کی ایڈوائز دیتی ہے صدر کو، صدر نے فائل کرنا ہوتا ہے، صدر سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجتا ہے۔ اس میں بھی ججمنٹس آ چکی ہوئی ہیں، قاضی صاحب کی جو ججمنٹ ہے قاضی فائز صاحب والے کیس میں، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو ایڈوائس آتی ہے کابینہ کی طرف سے مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے صدر نے، اندھا دھند نہیں۔ صدر مائنڈ اپلائی کر کے اس کو واپس بھیج سکتا ہے کابینہ کو، اور پھر یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ اگر صدر واپس بھیج دیتا ہے اور کابینہ پھر بھیج دیتی ہے صدر کو، 15 دن پہلے صدر اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور 10 دن شاید بعد میں، تو 20-25 دن تک وہ صدر جو ہے اس ریفرنس کو روک سکتا ہے۔ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے صرف مائنڈ اپلائی کرنے کی حد تک ہے، واپس بھیجنے بھجنے والی باتیں جو ہیں ان میں وہ ان کی تفصیل درج نہیں ہے۔ تو صدر کے ذریعے تو یہ ریفرنس بھیجا نہیں جا سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ اور جو پارلیمنٹ ہے یہ پارلیمنٹ صدر کے ذریعے نہیں بھیجے گی۔ جو میں نے خبر دی تھی اس میں یہی میں نے کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ اسپیکر کے ذریعے یا کمیٹی کے ذریعے، کسی کے ذریعے یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھیجے گی، کیونکہ جو لکھا ہوا ہے آئین میں 209 میں یہ لکھا ہوا کہ صدر بھیجے گا یا پھر کوئی شکایت موصول ہوتی ہے۔ اب پارلیمنٹ یا قومی اسمبلی پہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ ریفرنس فائل نہیں کر سکتی، وہ فائل کر سکتی ہے، جیسے کوئی عام فرد کر سکتا ہے ایسے ہی پارلیمنٹ بھی کر سکتی ہے۔ اور لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اگر میں انفرادی طور پہ اپنے طور پہ ایک ریفرنس فائل کرتا ہوں تو اس کی وہ وقت و حیثیت نہیں ہے۔ اس ریفرنس کے پیچھے ایک پورے ادارے کی طاقت ہوگی، ایک اخلاقی جواز ہوگا، ظاہر ہے، اور وہ جو کمیٹی ہے وہ جو چھان بین کر کے بدعنوانی کے تحت انہوں نے یہ ریفرنس بھیجنا ہے، یہ انہوں نے طے کر دیا کہ بدعنوانی، اور بدعنوانی کی کئی ایک صورتیں جو موجود ہیں، جو مس کنڈکٹ ہے، جو ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی واضح خلاف ورزی، یہی جو عمران خان کو وہ کہہ رہے ہیں ان کے کوڈ آف کنڈکٹ میں لکھا ہوا کہ عدالت جج میں کسی کی طرف، عدالت میں کسی کی طرف جھکاؤ ظاہر نہیں کر سکتے۔ یہ عمران خان کی طرف تو واضح جھکاؤ انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ بہرحال ایک ادارے کی طاقت کے ساتھ جب ریفرنس جائے گا تو پھر اس کی اور حیثیت ہوگی، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک کورنگ لیٹر بھیج سکتے ہیں یہ، اور بھیج سکتے ہیں یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ ریفرنس، بجائے اس کے کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ کو بھیجیں۔ سربراہ تو ظاہر ہے بندیال صاحب ہیں، اور آئین میں لکھا ہوا اسی آرٹیکل میں کہ اگر سربراہ کے خلاف یا سپریم جوڈیشل کونسل کے کسی ممبر کے خلاف ریفرنس آتا ہے تو اس کو سپریم جوڈیشل کونسل سے نکال دیا جائے گا، وہ باہر نکل جائیں گے، اور ان کی جگہ جو ان سے جونیئر ہوگا وہ بندہ شامل ہو جائے گا۔ اب اگر بندیال صاحب کے خلاف ریفرنس جاتا ہے تو سینئر موسٹ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں ان کے بعد وہ ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب، وہ ویسے بھی ممبر ہیں، انہوں نے شامل ہونا ہی ہونا ہے، تو یہ نکل جائیں گے بندیال صاحب،
اور سربراہی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس آ جائے گی، اور پھر جو اس کی تشکیل ہوگی وہ کچھ اس طرح کی ہوگی کہ جس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے سربراہ ہوں گے، سردار طارق مسعود صاحب اس کے ممبر ہوں گے، جس اعجاز علی احسن صاحب اس کے ممبر ہوں گے، 3 ممبر سپریم کورٹ کے، اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے۔ اس تشکیل سے یا ترتیب سے تو یہ لگتا ہے کہ جو اکثریت اس میں ہوگی وہ انڈیپینڈنٹ لوگوں کی ہوگی، صرف 2 جج ایسے ہوں گے جو خیال کیا جا رہا ہے کہ 2 جج، شاید ایک ہی ہو کہ 2 جج جو ہیں وہ شاید بندیال صاحب کی محبت میں گرفتار ہوں، ایک اعجاز علی احسن صاحب اور ایک لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، لیکن یہ اعجاز علی احسن صاحب کا تو پکا ہے، انہوں نے ہر حال میں بندیال صاحب کے ساتھ ہی جانا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں نا، یہ سیاسی جنگ کو غیر سیاسی انداز میں لڑ رہے ہیں، تو ظاہر ہے دوسری طرف سے بھی کچھ ایسے ہوگا، اور غیر روایتی انداز میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کورنگ لیٹر ہے اس میں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ درخواست کرے کہ جناب آپ اجلاس بلائیں سپریم جوڈیشل کونسل کا اور کارروائی شروع کریں، اور جب آفیشیل لیٹر ایک جائے گا تو قاضی صاحب کے پاس یہ جواز ہوگا کہ یہ پارلیمنٹ کا ایک لیٹر ہے اور یہ ریفرنس ہے، اس کی روشنی میں میں یہ کارروائی شروع کرنے والا ہوں، یہ اجلاس بلا رہا ہوں۔ اب اس اجلاس میں کتنے لوگ آتے ہیں کتنے لوگ نہیں آتے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو ججمنٹس آگی ہوئی ہیں افتخار محمد چوہدری اور قاضی فائز عیسیٰ والے کیس میں، کہ جس جج کے خلاف ریفرنس آتا ہے اس کو جو مقدمات کی سماعت سے نہیں روکا جا سکتا، لیکن ایک نقطہ اس میں ایک اور آئے گا کہ مقدمات کی سماعت سے تو نہیں روکا جائے، کیا اس کو انتظامی اختیارات استعمال کرنے سے روکا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک نقطہ آ سکتا ہے اس میں، یہ میں بتا رہا ہوں پہلے سے آپ کو۔ اور پھر جناب اب کور کمانڈرز میٹنگ، کل میں نے ذکر کیا تھا کہ آرمی ایکٹ کا جو سیکشن ہے 21D، اس کے تحت سویلینز کا 2 صورتوں میں جو ہے یہ کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی حساس آرمی کے حساس جو معلومات ہیں وہ لیک کی ہوں، کسی کو دی ہوں، کسی دشمن کو دی ہوں، کسی دشمن ادارے کو دی ہوں، کسی دشمن ملک کو دی ہوں، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے کوئی فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی ہو، جونیئرز کو اکسایا ہو کہ سینئرز کی بات نہیں ماننی، ڈس اوبے کرنا ہے، لائلٹی ختم کرنی ہے، یہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور پھر اس کی اجازت لینی پڑتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ذہنی طور پہ یا ذہنی طور پہ کیا اصولی طور پہ وہ تیار ہو گئی ہے کہ جناب اجازت دے دینی۔ اب اس میں آئے گا کون کون؟ اب جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو ٹرائل کے فیصلے والی بات کی ہے، انہوں نے کہا جناب ہمیں یہ سارا پتہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے، انہوں نے 9 مئی کو یوم سیاہ ڈکلیئر کیا ہے، کور کمانڈر لاہور پہ جو حملہ ہوتا ہے، آگ لگائی جاتی ہے، اور ایئر بیس پہ میاں والی میں جو ہوتا ہے، اور جو شہداء کی یادگاریں تھیں، ان کے مجسمے تھے، ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، جو آگ لگائی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جو یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا، جنہوں نے یہ اکسایا اور حوصلہ افزائی کی اس کام کی ساری، وہ کہتے ہیں تمام مجرموں سے، مجرم کا لفظ استعمال کیے ہیں، ملزم نہیں کہا انہوں نے، تمام مجرموں سے ہم بخوبی آگاہ ہیں، واقف ہیں، ہمیں پتہ ہے کون کون ہے، ان سب کو کٹہرے میں لائیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب جو سیاسی مقاصد کے لیے یہ امن و امان کی جو صورتحال پیدا کی ہے منظم انداز میں، مربوط انداز میں، اس کا بھی وہاں اجلاس میں جائزہ لیا گیا، اور جو بیرونی اسپانسر شدہ اور اندرونی طور پر جو منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے فوج کے خلاف، اس کے بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیے، اور پھر ظاہر تشویش کا اظہار کیا تو اس کا توڑ بھی کریں گے۔ اور پھر کہا جناب جو شہداء کی تصاویر اور یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، اور پھر انہوں نے یہی کہا کہ منظم اور مربوط انداز میں توڑ پھوڑ کا جو منصوبہ بنایا گیا اس کا بھی انہوں نے تفصیلات وہاں بیان کی۔ اور ایک چیز انہوں نے یہ کی ہے کہ جناب جمہوری عمل مضبوط بنانے کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے، اس پر ہم زور دیتے ہیں۔ اچھا وہاں یہ ہوگی عام باتیں جو سامنے، اور اندر کی بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ انتہائی پر اعتماد نظر آئے، اور اندر سے انہیں جو
اخلاقی مدد ملی ہے اجلاس کے دوران، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس نے حافظ صاحب کے حوصلے کئی گنا بلند کر دیے ہیں۔ پہلے بھی جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے اس کی بڑی گرفت ہوتی ہے، لیکن اس اجلاس کے بعد وہ کہتے ہیں گرفت جو ہے حافظ صاحب کی، چیف آف آرمی سٹاف کی، اس میں کوئی شک و شبہ اب رہ ہی نہیں گیا، کوئی ذرا سی بھی درار نہیں ہے اب اس میں۔ اچھا، اب بہت سارے لوگ جو ہیں عمران خان کی ہمدردی میں میدان میں آ گئے ہیں کہ جناب فوجی عدالتوں میں کیوں معاملات جانا ہے، فوجی عدالت میں، کل میں نے بتایا تھا فوجی عدالتوں میں وہ حسین عسکری ویلی کیس کے حوالہ بھی دیا تھا، اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ عدالتیں کہتی ہیں، اعلیٰ عدالتوں نے کہا ہوا کہ جناب یہ دوہرا اختیار ہے، مشترکہ اجلاس ہے سول عدالتوں کا اور فوجی عدالتوں کا، اور پھر کچھ ایسے ججمنٹس بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جناب عام عدالتوں میں جو کیس چل سکتا ہے جناب انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں، دوسری عدالتوں میں، تو فوجی عدالتوں میں نہیں چلنا چاہیے اس طرح کا، لیکن فوجی عدالتوں میں چلا بھی جاتا ہے کیس، اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اور یہ عمران خان صاحب کا جو ہے فرمان، اس کے مطابق تو یہ فوجی عدالت میں ہی قانون وہی کیس چلنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، یعنی میں جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ اب جو فوجی تنصیبات اور عسکری املاک پر جو حملے ہوئے ہیں اس میں مدعی کس کو بننا چاہیے؟ فوج کو بننا چاہیے، اور ایف آئی آر جو ہے وہ فوج کی مرضی سے، اس کی مرضی، خان صاحب کے فارمولے کے مطابق تو فوج کی مرضی سے ایف آئی آر درج ہونی چاہیے نا۔ اور فوج اگر پرچہ درج کرواتی ہے تو اس میں آرمی ایکٹ کا جو ہے سیکشن 2(1)B جو ہے وہ اگر شامل ہو جاتا ہے تو یہ آرمی ایکٹ کا معاملہ بن جائے، ادھر آرمی عدالتوں کا، فوجی عدالتوں کا معاملہ بن جائے گا۔ یہ خان صاحب کا فارمولہ ہے۔ اور پھر وہ جو کہہ رہے تھے، میں ذکر کر رہا تھا مربوط اور یہ وہ سارا سسٹم ان کو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، تو یہ کوئی 138 کے قریب 42 بندے خان صاحب نے ایک چھوڑے تھے تحریک طالبان کے، 96 بندے ایک چھوڑے تھے۔ وہ جو بندے صدر سے معافیاں دلوا کے انہوں نے چھوڑے تھے، اب یہ پتہ یہ چلا ہے کہ ان کی بھی معاونت جو ہے خان صاحب کو حاصل ہے، اور پھر انہوں نے جو ٹریننگ یہ وہ سارا کچھ جو معاملات ہیں یہ اطلاعات بھی ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق جو بریفنگ دی گئی ہے وہاں اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ اور پھر ہمارے ایک دوست ہیں میاں شمس صاحب، بڑے پرانے پدیشی جس کو کہتے ہیں، پیپل کے ہیں، پیپلز پارٹی کے پیمرا کے ممبر بھی رہے، تو انہوں نے مجھے یاد کروایا کہ آپ یاد کریں کہ 2014 میں جب انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ طاہر القادری صاحب تھے، اور طاہر القادری کے بندے جو تھے وہ حملہ آور تھے، لڑ رہے تھے پولیس والوں کے ساتھ، اور یہ کنٹینر پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، تو انہوں نے انہیں شاباش دی عمران خان نے، اور کہا کہ یہ ہوتی ہے تربیت کارکنوں کی، میں بھی ایسی ہی تربیت کروں گا۔ یعنی اس کا 2014 سے یہ پلان ہے۔ 2014 میں خان نے یہ سمجھ لیا کہ جناب ایک جتھا جو ہے یہ تیار ہونا چاہیے، مسلح جتھا، جو یہ لڑائی جھگڑائی ہے وہ سارا کچھ کر سکے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جناب۔ اب یہ معاملہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ انہیں عدالتوں میں جانا ہے، اور میں نے کل ذکر کیا تھا، عرض کیا تھا کہ یہ جو فوجی عدالتوں میں معاملہ جانا ہے نا، یہ بندیال کوٹ کی وجہ سے، کیونکہ بندیال صاحب ظاہر ہے چیف جسٹس پاکستان ہیں، تو پھر متحدہ عدالتوں میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ کر سکیں خان صاحب کے حوالے سے۔ تو پھر خان صاحب کا اگر معاملہ جائے گا تو خان صاحب جو ہیں وہ تو یہ عدالتیں جو انصاف کریں گی اس پہ کون یقین کرے گا بندیال صاحب کی موجودگی میں۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ان کا یہی رویہ رہا، کل والے ویلاگ میں کہا تھا، تو پھر فوج جو ہے یہ ان کو فوجی عدالتوں میں کورٹ مارشل کی طرف معاملہ لے جائے گی۔ آخر میں کل میں نے کہا ہوا ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، خان صاحب کو لگے ہیں جھٹکے پہ جھٹکے، 1 2 3 4 جھٹکے لگے ہیں خان صاحب کو۔ ایک تو بندیال صاحب پسپائی اختیار کر گئے، دوسرا مولانا نے کمال کا جلسہ کیا اور شارٹ نوٹس پہ کیا۔ انہوں نے پھر کہا ہے کہ تیار رہنا بھائی، ایک دن کے نوٹس میں دوبارہ پھر جلسہ ہو سکتا ہے۔ اور ادھر خان صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ نا کوئی زیادہ ہی، وہ کہتے ہیں کہ اوور کانفیڈنس ہیں اس حوالے سے۔ وہ میں نے ذکر کیا تھا کہ 9-10 کو تو جو کرنا تھا کر لیا تھا، 11 کو قابو کر لیا تھا انہوں نے، خان صاحب کے جتنے بھی شہر پسند عناصر تھے ان کو قابو کر لیا تھا انہوں نے۔ اور یہ
खान साहब भी अब ये कह रहे हैं जनाब मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, पिनकी को गिरफ्तार कर लेंगे, बगावत का मुकदमा हो जाएगा, नहल कर देंगे। एहतजाज के लिए उन्होंने फिर कहा है अपने कानून तैयार रहें, तैयार रहें। ये मेरा ख़्याल है ओवर कॉन्फिडेंस में खान साहब ने मारे जाना है। अब खान साहब ने जब गिरफ्तार होना है ना, तो पहले तो काफ़ी दिन पता ही नहीं चलना कि किस फ़ौजी अदालत में उनके खिलाफ ट्रायल हो रहा है। वैसे वो फ़ौजी ट्रायल जो होता है वो बाकायदा वकील शकील का वो देते हैं सहूलत कि वकील कर लें, सिविलियन वकील कोई भी लें, और वो जजेस होते हैं वो उसके बाद अपील का भी उसी मैकेनिज़्म के अंदर राइट होता है, और जो फाइनल अपील होती है वो जानी होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास। इसके अलावा वो रिट में भी चैलेंज कर सकते हैं 199 के तहत किसी भी हाई कोर्ट में। लेकिन जब 245 के तहत फौज आई हुई है तो रिट जुडिक्शन नहीं काम कर सकती, ये मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ। ये शुरू में इंटरिम रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन जब फाइनल फैसला होना है तो लिखा हुआ है 245 में कि 245 के तहत बुलाई गई फौज का जो मामला है उसका अदालती जायजा लिया ही नहीं जा सकता। नंबर एक, फौज बुला ली है, अदालत नहीं कह सकती आपने क्यों बुलाई, नंबर एक। नंबर दो ये है कि उस जब वो जहाँ फौज बुलाई हो वहाँ 199 के तहत जो रिट जुडिक्शन है हाई कोर्ट्स की, जिसके तहत ये चैलेंज करना है इन्होंने, वो इख्तियार ख़त्म हो जाता है, मुअत्तल हो जाता है जब तक फौज रहती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार रहता है कि बुनियादी आईनी हकूक़ से मुतल्लिक़ 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो उनका इख्तियार है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन वाला। लेकिन इसी दौरान रेफरेंस वाला सारा मामला एकदम अस्सा बच जाना है, और खान साहब के जो ख्वाब हैं ये अवामी इनकलाब वाले, ये अधूरे रह जाने हैं। और मैंने ये ज़िक्र किया है कि सिस्टम जो है ना, पूरा निज़ाम जो है, ये 5-7 जज और इमरान खान नहीं है। सिस्टम ज़ाहिर अक्सरियत जो है वो दूसरी तरफ है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।